पाट वो कुछ धारिये कुछ जार हम, पाट वो कुछ धारिये कुछ जार हम, या इलाही क्यों कर उतरे पार हम। अपनी सत्तारी का यार अब वास्ता, अपनी सत्तारी का यार अब वास्ता, हो न रुस्वा बरसरे बाजार हम। दुश्मनों की भी नजर में फूल तुम, दोस्तों की भी नजर में खार हम। उनके आगे दावे हस्ती रजा, क्या कहे जाता है ये हर बार हम। आज की ये महफिल दीन हक कॉन्फ्रेंस इस्लाहे अकायद व अमाल के हवाले से मुनक्किद है। आपने मुझसे पहले हमारी जमात के खुतबा, उलमा, दानिश्वर, शोरा को उनके मलफूजात और कलाम के साथ समात कर लिया है, और मेरे बाद इंशाअल्लाह किबला हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का खिताब होगा। अभी हमारे नकीब महफिल मेरे लिए बहुत बड़े बड़े जुमले फरमा रहे थे। अल्लाह ताला इनके गुमान की लाज रखे और अल्लाह पाक इस मुखलिस भाई के जुमलों को मेरे हक में दुआ बना करके कबूल फरमा ले। मेरे भाइयों, आप लोग बहुत खूबसूरत अंदाज में माशाअल्लाह सुनने सुनाने के मूड में यहाँ पर मौजूद है, और मैं बहुत लंबी कोई गुफ्तगू नहीं करके मुख्तसर गुफ्तगू, क्योंकि हज़रत तशरीफ़ लाने वाले हैं और मेरे बाद भी महफिल जारी रहेगी, इसलिए वक्त का ख्याल करते हुए थोड़ी देर कुछ मारूज़ात पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। उम्मीद है कि आप सब भरपूर तवज्जो से सुनेंगे, इसलिए कि आप लोग अपना आराम, अपनी नींद, अपना घर सब कुछ कुर्बान करके महफिल में आए हैं। तो महफिल में आने का मकसद न सैर व तफरीह है, न दिखावा है, न हूल हपाड़ है, बल्कि महफिल में आने का मकसद अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सुनना है, और इस नीयत से सुनना है कि हमारे आका के फरामीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सुने और अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें। और इसके बाद की एक ज़िंदगी है, याद रखें, ये दुनिया ख़त्म, दुनिया से हम जाएं तो हम ख़त्म नहीं हो जाएंगे, यानी मरने के बाद हम मिट नहीं जाएंगे, मरने के बाद हम ख़त्म नहीं हो जाएंगे। ये इस्लामी अकीदा है, ये दीन हक का अकीदा है कि मरने के बाद फिर एक ज़िंदगी है, उसके बाद फिर एक ज़िंदगी है, यानी कि हम सफ़र करते हुए आ रहे हैं। कभी हम आलम अरवाह में थे, फिर हम बाप की पुश्त में थे, फिर हम माँ के पेट में थे, फिर हम दुनिया में हैं, फिर उसके बाद कब्र के पेट में जाएंगे, फिर उसके बाद मैदान महशर में रहेंगे जब तक अल्लाह चाहेगा, और उसके बाद फिर दो ठिकाने हैं, मंजिल दो है, उसका इंतखाब हमें करने के लिए अल्लाह ने इख्तियार दिया है। आखिरत की दो मंजिल है। हमारा सफ़र आलम अरवा से शुरू होता है, बल्कि हकीकत तो ये है कि हमारा सफ़र इल्म इलाही से शुरू होता है। अल्लाह अकबर। और दो मंजिलें हैं, और चुनना हमें है, इसलिए कि इंसान को अल्लाह ने न जमादात की तरह यानी पत्थर और कंकरों की तरह अल्लाह ने बिल्कुल मजबूर नहीं बनाया, और अल्लाह ने न बिल्कुल इंसान को मुख्तारे कुल बनाया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो इंसान को इख्तियार दिया, अक्ल दी, सूझबूझ दी, और दो मंजिलें उसके सामने रख दी। ऐ इंसान, आखिरत में तेरी दो मंजिलें हैं, मंजिल तुमने चुनना है, मंजिल तुमने सिलेक्ट करना है, मंजिल तुमने मुकर्रर करना है कि तुम्हें कहां जाना है। अब आइए उन दोनों मंजिलों को क्या कहते हैं। एक को जन्नत कहते हैं जहां आराम ही आराम है, एक को जन्नत कहते हैं जहां जो मांगोगे बल्कि मांगने की नौबत नहीं आएगी, सिर्फ सोच लोगे तो वो चीज हाजिर कर दी जाएगी। और एक बात आपको बताऊं, हूरों की बात अपनी जगह, गिलमा की बात अपनी जगह, शीरो शरबत की बात अपनी जगह, नहरों की बात अपनी जगह, दरख्तों की बात अपनी जगह, तूबा की बात अपनी जगह, चरिंद
پرند کی بات اپنی جگہ، جنت کے محلوں کی بات اپنی جگہ. ہم عشق کے بندے ہیں. ہمارے لیے تو یہ ہے کہ جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار نصیب ہونے والا ہے. یہاں بے دیکھے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں جنت میں بار بار ان کا دیدار کریں گے. میرے امام کہتے ہیں شربت نہ دے نہ دے تیری رویت و خیر سے، شربت نہ دے نہ دے تیری رویت و خیر سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. اللہ اکبر. تو آقا کا دیدار جنت میں ہوگا. اسی پہ بس نہیں بلکہ اللہ اکبر صرف رسول اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، جسے جنت کہتے ہیں اس میں اللہ کا بھی دیدار ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جیسے تم آسمان پہ چاند دیکھتے ہو خدا کا دیدار کرو گے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے. اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، یہ یہاں اتنے لوگ موجود ہیں، حضور کتنے خوبصورت ہیں، حضور کتنے حسن والے ہیں. اندازہ کرو جنت میں کیا مزے ہوں گے مومنوں کہ رسول اللہ کے حسن کا یہ عالم ہے تو اللہ کے حسن کا عالم کیا ہوگا. انسان جنت میں اللہ کا دیدار کر. اس لیے جنت کا مذاق نہ اڑایا کرو. اور اس کے بعد دوسرا ٹھکانہ ہے جہنم. دوسرا ٹھکانہ ہے جہنم. اب یہ جنت اور جہنم، میں نے جنت کی ایک ہلکی سی آپ کے سامنے اس کی تصویر پیش کر دی، اشارہ پیش کر دیا. اس مومن کے لیے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں کہ رسول اللہ کا دیدار ہوگا، حضور کا. اور ایک بات صرف رسول اللہ کا نہیں بلکہ غوث اعظم، غریب نواز، اللہ والوں کا، ولیوں کا، صحابہ کا دیدار ہوگا. اگر آپ کے ماں باپ بھی جنتی ہے، آپ کی اولاد بھی جنتی ہے تو اللہ پاک سارے کنبے کو ملا دے گا. بلکہ ایک بات یہ بھی بتاؤں، یہاں رسول اللہ کی محفل سجاتے ہو، اللہ اکبر. بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی. عنوان کی طرف جانے سے پہلے حضور کی نعتیں پڑھتے ہو، آقا پہ سلام پڑھتے ہو، میلاد کی محفلیں کرتے ہو، سرکار کے نام پہ مر مٹنے کی باتیں کرتے ہو، آقا کے نام پر اللہ اکبر سب کچھ تک دینے کی بات کرتے ہو. جنت میں کون کس کے ساتھ رہے گا؟ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آئے، بڑے متفکر تھے. آقا نے پوچھا ثوبان آخر تجھے فکر کس بات کی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے بغیر رہ نہیں پاتا، آپ کے بغیر گھر جاتا ہوں تو بے چین ہوتا ہوں، گھر کی چار دیواری میں دل نہیں لگتا، بے قرار ہو جاتا ہوں، تڑپ جاتا ہوں. یا رسول اللہ جب یہاں آپ کے بغیر نہیں رہ پاتا تو جنت میں آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ تو میرے آقا ہم آپ کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یا رسول اللہ محبت ہی کی وجہ سے تو آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو آقا فرماتے ہیں اے ثوبان اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے المرء ما من احبا، جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ رہے گا. ارے زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کتنی بڑی بات ہے کہ جو جس سے دنیا میں محبت کرے گا جنت میں اس کے ساتھ رہے گا. تو ایک منزل ہے جنت. اللہ اکبر. اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ اللہ. اور اس کے بعد دوسری منزل ہے جہنم. اب جہنم کا ذکر تھوڑا سا سنیں اور اس کے بعد سلیکٹ کرنا ہے کس کی طرف جانا ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، جہنم کیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمایا. یہاں پر لوگ بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، من مانی زندگی گزار رہے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ یہاں ہزاروں کا مجمع ہے، اگر کسی کا ہاتھ اٹھایا جائے بتاؤ بھائیو کون کون عشاء پڑھ کر کے آیا ہے؟ یا اگر نہیں پڑھی ہے تو جانے کے بعد عشاء پڑھنے کا کس کا ارادہ ہے؟ کتنے ہاتھ اٹھیں گے آپ جانتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھاؤں گا نہیں ہاتھ، اس لیے کہ رسول اللہ کی امت کو یہاں ذلیل کرنے نہیں بلایا گیا. مسلمان کی
عزت، مومن کی عزت کعبۃ اللہ سے افضل کر دی گئی ہے، مسلمان کی حرمت کعبۃ اللہ سے بڑھا دی گئی ہے۔ اس لیے ہاتھ اٹھا کر ذلیل نہیں کروانا، لیکن صرف اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بتاؤ تو صحیح، نماز نہ پڑھو اور اس کے بعد جنت کا خواب دیکھو۔ یہ علماء کرام میری پشت پر موجود ہے میرے بھائیوں۔ ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہوں گے آخر یہ مولوی لوگ اتنا نماز پر زور کیوں دیتے ہیں، تو میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں میرے بھائی، مولوی کی کیا حیثیت ہے، ہم کیوں زور دیں؟ اس پر مولا نے زور دیا ہے۔ پورے قرآن میں کسی عبادت کا حکم 1 مرتبہ، کسی عبادت کا حکم 2 مرتبہ، کسی عبادت کا حکم 3 یا 4 مرتبہ، لیکن نماز ایسی عبادت ہے، یاد رکھنا، جملے پر توجہ کرنا۔ اپنے جوانوں سے میں کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، واللہ میں کوئی خطاب اور تقریر کے لیے آیا بھی نہیں، اور نہ میں کوئی باضابطہ خطیب ہوں، نہ میں کوئی خطابت کا فن جانتا ہوں، صرف ٹوٹا ہوا دل لے کر اپنی قوم کے جوانوں کے سامنے دل کا درد لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والو، اپنے آپ پہ رحم کرو اور اپنے آپ پہ رحم کر کے سوچو کہ اللہ رسول کا فرمان کیا ہے، اللہ اس کے رسول کے فرامین کیا ہے۔ پورے قرآن میں میرے اللہ نے کم و بیش 700 مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ اللہ جس عبادت کا حکم کم و بیش 700 مرتبہ دے، اس نماز سے کتنے غافل ہے؟ مسلمانوں کا 95% طبقہ یعنی 95% حصہ نماز نہیں پڑھتے، وہ نماز کے حوالے سے بالکل غافل ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ مولانا ہم نماز نہیں پڑھ کے بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ یاد رکھنا، میرا عقیدہ یہ ہے، اللہ چاہے تو سب کو داخل کر دے، لیکن اس کا قانون بھی تو ہے، اس کا اعلان بھی تو ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ قرآن کی ان آیتوں کا کیا کرو گے؟ قرآن کہتا ہے نیکوں کے لیے جنت ہے اور فساق اور فجار یعنی پاپی اللہ کے نافرمانوں کے لیے جہنم ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، کوئی نماز چھوڑ رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہے، کوئی سود کے حرام دھندے کر رہا ہے، کوئی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی بچیوں کو ماں کے پیٹ میں کاٹ کر کے کٹر کے اندر بہا رہا ہے، بیٹیوں کو پیدا ہونے نہیں دیا جا رہا ہے، اور جو بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں ان پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ بیٹے کو تو دن میں 4 5 بار چومتا ہے باپ، ماں بھی چومتی ہے، اور بیٹی کھڑی رہتی ہے جہالت کی وجہ سے، اللہ اکبر، دین سے دوری کی وجہ سے بیٹی کھڑی رہتی ہے، ماں اس کو بوجھ سمجھ کر نظر انداز کرتی ہے، ارے ہٹ چڑیل تو کہاں سے آ گئی، بیٹی پر ظلم ہوتا ہے۔ یعنی آج بھی دقیانوسیت فکر مسلمانوں میں موجود ہے، کلمہ پڑھنے والوں میں موجود ہے۔ آپ بتاؤ یہ سب کر کے تم اب جہنم کما رہے ہو۔ آئیے میں ترتیب کے ساتھ کچھ باتیں حدیث کی روشنی میں پیش کروں تاکہ آپ خود فیصلہ کریں کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں یا میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ دیکھو مثال کے طور پہ آپ جس ہائی وے کے قریب بستے ہو اس کے 2 منہ ہیں، ایک کلکتہ کی طرف جاتا ہے، ایک ممبئی کی طرف جاتا ہے۔ مجھے سچ کہنا بھائیو، جس نے کلکتہ کا رخ کیا کیا کبھی وہ زندگی بھر ممبئی پہنچ پائے گا؟ نہیں پہنچ پائے گا۔ اور جس نے ممبئی کا راستہ چن لیا کیا وہ زندگی بھر کبھی کلکتہ پہنچ پائے گا؟ دونوں راستے مخالف ہیں بلا تمثیل۔ جنت کا راستہ بھی الگ ہے، جہنم کا راستہ بھی الگ ہے۔ راستہ اختیار کرو گے جہنم کا تو جنت میں کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر، اس لیے راہ چل رہے ہو جہنم کی اور اس کے بعد تصور کرتے ہو کہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ تو مرنے کے بعد جب آنکھ بند ہوگی تب ہماری دل کی آنکھیں کھلے گی، اس وقت انسان روئے گا، ہاتھ ملے گا، بل بلائے گا، بلکے گا، پچھتائے گا، لیکن اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ راتوں کی تنہائیوں میں گناہوں کے آشیانے تعمیر کرنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے گناہوں کی فلمیں دیکھنے والوں، زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے پاپی گانے سننے والوں، دل کے کانوں سے سن لو، آج سے 1450 سال پہلے میرے اور تمہارے نبی نے فرمایا کہ جو اپنے کانوں سے گانوں کو سنے گا، گانے آج بہت زیادہ ترقی پر ہیں اور گانے آج بہت زیادہ شور شرابے پر ہیں، لیکن میرے
غیب دا نبی نے، اللہ کے سچے نبی نے، خاتم النبی جن نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا، جو اپنے کانوں سے گانوں کی آواز کو سنے گا قیامت کے دن اس کے کانوں میں جہنم کی آگ کا سیسا پگھلا کر کے اس کے کانوں میں داخل کیا جائے گا۔ اگر یہ کوئی لیڈر کہتا آپ مذاق اڑا کر نکل جاتے، کوئی مولوی یا خطیب کی بات ہوتی آپ کہتے یہ تو ان کا کام ہی ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، یہ اس نبی نے فرمایا، میرے امام جس کی زبان کی شان بیان کرتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اے میری قوم کے جوانوں، اپنی کمزوری تو دیکھو، اپنا حال تو دیکھو۔ اگر گھر کے چولہے پر کوئی تیل گرم کیا جائے اور وہ کان میں پڑ جائے تو گھر کے چولہے پر گرم کیا ہوا تیل کیا ہمارا کان برداشت کر سکتا ہے؟ ہمارے کانوں میں اتنی طاقت ہے کہ ہمارا کان وہ تیل گرم تیل کو برداشت کر سکے؟ کتنا نادان ہے انسان۔ اے میری قوم کے جوان، اتنا نادان نہ بن۔ اے میری قوم کے جوان، اتنا بولا نہ بن۔ اے میری قوم کے جوان، تیری کمزوریوں پہ رحم کر۔ اللہ اکبر۔ گھر کے چولہے پر تیل گرم کیا جائے تو تیرے کان برداشت نہ کر سکے، لیکن جہنم کی آگ پر جو سیسا پگھلایا جائے گا اور گانوں کو سننے کی وجہ سے جب وہ تیرے کانوں میں ڈالا جائے گا، میرے بھائی بتانا اس وقت تو کیسے برداشت کرے گا؟ اس وقت تجھے کون بچانے آئے گا؟ اس وقت تیری مدد کرنے کون آئے گا؟ قرآن کہتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، جب تیرے رب کا عذاب واقع ہوگا، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہوگا، اور جب اللہ عذاب دے گا تو اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ نہ تیرا نسب تجھے بچا سکے گا، نہ تیری ڈگریاں تجھے بچا سکے گی، نہ تیری طاقت و قوت بچا سکے گی، نہ تیرا مال تجھے بچا سکے گا، نہ تیرے بچے تجھے بچا سکیں گے، نہ تیری اولاد تجھے بچا سکے گی، کوئی نہیں بچائے گا۔ سوچو تو صحیح، اتنا کمزور ہے انسان، اور انسان صرف گانے سننے پر یہ ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا ہم گانے نہ سنے تو کیا سنے؟ میں نے کہا یہی تو اہل سنت کی خصوصیت ہے۔ اور جگہ خشکی ہے، خشکی، اور ہمارے یہاں آلٹرنیٹ موجود ہے، ہمارے یہاں بدل موجود ہے۔ ہم جانتے ہیں انسان کا دل اللہ نے دیا ہے، وہ کسی سے عشق کرے گا، وہ کسی سے پیار کرے گا، وہ کسی سے محبت کرے گا۔ جب محبت کرے گا تو زلف و رخسار کی بات بھی کرے گا، کیسووں کی بات بھی کرے گا، ناخنوں کی بات بھی کرے گا، ہونٹوں کی بات بھی کرے گا۔ اسی لیے صحابہ کے کرام سے لے کر آج تک ہر دور میں ہمارے یہاں نعت کا تصور موجود ہے کہ مسلمانوں گانے نہ گانا، گانے نہ سننا، کسی لڑکی کے زلف و رخسار کے گندے تذکرے کی بجائے اس کی زلفوں کا ذکر کرو اور سنو، جس کی زلفوں کو قرآن واللیل کہتا ہے، جس کے چہرے کو قرآن والضحیٰ کہتا ہے، جس کے دانتوں کو قرآن والنجم کہتا ہے، جس کے چلنے کو قرآن لا اقسم بہذا البلد کہتا ہے، جس کے غصے کو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، حتیٰ کہ وہ پیارا اگر کمبل اوڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی نعت آتی ہے، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے آپ مجھے بتائیں نا، اگر تمہیں کسی کے ناخن سے پیار ہے تو آؤ میرے نبی کے ناخنوں کا ذکر کریں۔ بلکہ آپ کو بتاؤں میرے امام نے 14ویں صدی میں ہم پر اتنا احسان کیا ہے، ایسی نعتیں لکھی، پڑھتے جاؤ، نبی کا تصور کرتے جاؤ، عشق میں آگے بڑھتے جاؤ۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے نبی کا سراپا کیسا تھا، نبی کا سراپا کیسا تھا، ہم بلا جھجک ہدایت کے بخشش کھول کے کہہ سکتے ہیں سر تاب قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ
پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اور شورا موجود ہے اور اچھے شورا موجود ہے. آپ اس کو کہتا ہوں یہ امام احمد رضا کی ندرت فکر ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ واللہ جو مل جائے, ملنے میں اور ملنے میں فرق ہے, ملنے میں اور ملنے میں فرق ہے. اگر جھارکھنڈ والے گفتگو سمجھ رہے تو توجہ کریں. ملنے میں اور ملنے میں فرق ہے. کوئی چیز ملنے کے بغیر کام نہیں بنتا, ملنے سے کام نہیں بنتا. ملنے کا مطلب عطر کی شیشی مل گئی, جیب میں رکھ لی, کیا فائدہ ہوا, جیب کا بوجھ بڑھ گیا. لیکن جب تک ملیں گے نہیں کام بنے گا نہیں. مگر قربان ہر خوشبو ملے بغیر کام نہیں بنتا. لیکن یہ میرے نبی کا پسینہ ہے. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. صرف مل جائے تو دلہن مہکتی ہے, مل جائے تو دلہن مہکتی ہے, اور مل جائے تو اس کی نسل رہتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, کلام اعلی حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اور نبی کے ناخن کیسے ہیں تو امام کی ندرت فکر دے کے کہتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک کا. ناخن پاک کہتے پیر کے ناخن کو. اللہ اکبر. واللہ کہتے دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک کا. اتنا بھی مہے نو پہ نئے چرخے کون پھول. اور نبی کے رخسار کیسے تھے, ہونٹ کیسے تھے, وہ کہتے ہیں دندانوں لبو زلف رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول. اور جب آخری میں آتے ہیں تو نبی کا خاندان بیان کرتے کہتے ہیں کیا